अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़। कतर और तुर्की की सालिसी में दोहा में 13 घंटे तवील मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया है। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज़्म बनाने पर भी इत्तेफाक किया है और कतर ने इस उम्मीद का इजहार भी किया है कि ये जंगबंदी खित्ते में पायदार अमन के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। साथ ही नाज़रीन, दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा भी करेगी। गुज़िश्ता रोज़ कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा की मेज़बानी में मुज़ाकरात का पहला दौर कतरी दारुल हुकूमत में मुकम्मल हुआ, जहाँ पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और अफगानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब शरीक हुए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने जंग बंदी मुआहदे की तस्दीक करते हुए बताया कि अब तफसीली बातचीत के लिए अगला दौर 25 अक्टूबर को तुर्की के शहर इस्तांबुल में होगा। वज़ीर दिफ़ा का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशत गर्दी का सिलसिला फिल फौर बंद होगा और दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। साथ ही नाज़रीन, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने सालिसी पर कतर और तुर्की का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। नाइब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने भी दोहा मुआहदे का खैर मक़दम करते हुए इसे दुरुस्त समत में उठाया गया पहला मज़बत कदम करार दिया है। वज़ीर ख़ारजा ने सालिसी पर कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हुए बताया कि इस्तांबुल में होने वाले आइंदा इजलास में ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म के क़याम पर बात होगी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान होने वाली हालिया अस्करी और फिर सिफारती पेशरफ्त के नतीजे में दोहा में होने वाला मुआहदा यकीनन एक अहम मोड़ है और पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी भी है। अफवाज पाकिस्तान ने पहले ज़मीनी सतह पर मुखालिफ को सबक सिखाया और फिर पोजीशन और स्ट्रेंथ के साथ मुआहदा किया। साथ ही नाज़रीन, दोहा मुआहदा पाकिस्तान के उस वाज़े मुतालबे की भी जीत है जहाँ अफगानिस्तान से हर किस्म की दहशत गर्दी की हिमायत और सहूलतकारी के खात्मे का तकाजा किया जाता रहा है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी अपने पैगाम में कहा कि अब ऐसे ग्रुप्स की हिमायत नहीं की जाएगी जो पाकिस्तान पर हमले करते हैं। इस बयान से ये वाज़ेह है कि वो माजी में ऐसे ग्रुप्स की हिमायत को तस्लीम कर रहे हैं। इस पूरे मामले ने एक और बात भी बड़ा वाज़ेह कर दी है कि सिफारतकारी तब ही कारगर साबित होती है कि जब ताकत की हिमायत भी इसके साथ हो। तुर्की, जो इस अहम पेशरफ्त का सालिस भी है, इसने मुज़ाकरात के बाद जंगबंदी मुआहदे का खैर मक़दम करते हुए कहा है कि तुर्की दोनों बरादर ममालिक और खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए हिमायत जारी रखेगा। सल्तनत ओमान ने मुआहदे तक पहुँचने में कतर और तुर्की के किरदार की तारीफ करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि यह मुआहदा देरपा और जामे क़याम अमन में मददगार साबित होगा। अफगानिस्तान के लिए साबिक़ अमरीकी सफ़ीर ज़ल्मे खलीलज़ाद ने भी इस मुआहदे को दोहा से आने वाली अच्छी खबर करार दिया है। दुनिया भर से इस मुआहदे को खुशाइन करार दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अफगान तालिबान शायद अब भी अमन की इस पेशरफ्त से खुश नहीं है, जिसकी ताज़ा मिसाल इस तमाम तर मज़बत पेशरफ्त के चंद घंटों बाद ही आज जनूबी वज़ीरिस्तान में फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ के हाथों अफगान खुदकुश बमबार की गिरफ्तारी है, जिसकी शनाख्त नेमतुल्लाह वल्द मूसा जान के नाम से हुई है, जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान के शहर से है। गिरफ्तार खुदकुश बमबार ने अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज का गठजोड़ बेनकाब करते हुए कई होशरुबा इंकशाफात करते हुए बताया है कि अफगान तालिबान और फितनुल खवारिज कम उम्र अफगान नौजवानों को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एतराफ़ी बयान में मजीद बताया गया है कि इसे कंधार के एक मदरसे में मौजूद कुछ अफराद ने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज पर हमले करना जायज़ है। नाज़रीन, गिरफ्तार खुदकुश बमबार के इंकशाफात से वाज़ेह होता है कि अफगान तालिबान मजहब के नाम पर ब्रेन वॉशिंग करके कम उम्र नौजवानों को अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दाना सरगर्मियों पर उकसा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं है, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा नशर न करने पर बड़े अफगान नशरियाती इदारे शमशाद न्यूज़ की टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया है। इस तमाम मामले पर, इस अहम पेशरफ्त पर बात प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर अफनानुल्लाह साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। मीना खान आफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब माहिर हैं आलमी उमूर के, मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ और आगाज़ में कमर साहब आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि जो कल मुआहदा हुआ और मुआहदे में जो पेशरफ्त हुई, इसमें एक बात तो वाज़ेह हो गई, पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह तौर पर बड़ा क्लियरली कह रहा था कि आप अपनी ज़मीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें,
روکیں. اور جب یہ معاہدہ کیا گیا ہے تو اس معاہدے میں بھی افغان طالبان نے, ان کے وزیر دفاع نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اب سپورٹ نہیں کیا جائے گا, اب ایسے گروپس کو حمایت ان کی نہیں کی جائے گی. تو پاکستان کے موقف کی تو جیت ہوئی ہے سر یہاں پر. بہت شکریہ کرن صاحبہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بڑی اسٹریٹجک کلیئرٹی آئی ہے کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں ان کو کس ڈائریکشن میں لے کے چلنا ہے. ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے فار سو مینی ریزنز بڑا ہم نے گلیمرائز کیا ہوا تھا افغان طالبان کو, اور ہماری لیڈرشپ کہا کرتی تھی کہ جی غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں اور عزتیں ہماری, ذلتیں ان کی. بہت ماضی میں ہم نے لوگوں کو بڑا کچھ اس کے بارے میں بتایا. لیکن ہمیں جس چیز کی بتانے کی ضرورت ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ایک تو اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے, پاکستان آئندہ افغانستان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا چاہتا ہے. دوسرا, اگر آپ دیکھیں پاکستان نے جس طرح پاور اینڈ کانفیڈنس دونوں کا استعمال کیا ہے اور اس چیز نے افغان طالبان کو فورس کیا ہے. دیکھیں افغان طالبان امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. افغانستان کے فارن منسٹر بھارت جا کے کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, لیکن وہ پاکستان کو ماضی میں یہ گارنٹیز نہیں دیا کرتے تھے. آج وہ ہمیں یہ گارنٹیز دے رہے ہیں, اور ظاہری بات ہے یہ پاکستان نے جو اپنی پوزیشن چینج کی ہے افغانستان کے اوپر, اور بہت دیر لگ گئی ہمیں, شاید کلیئرٹی ہمیں لیٹ آئی ہے, یا ہم انتظار کر رہے تھے کہ یہ موقع, یہ دن, یہ وقت نہ آئے اور ہمیں یہ چیزیں کرنی پڑیں. پاکستان نے ایک نیو نارمل اسٹیبلش کر دیا ہے جس کو افغانستان بھی سمجھ گیا ہے, جس کو خطے کے باقی ممالک بھی سمجھ گئے ہیں کہ یہ وہ نیو نارمل ہے جس کے مطابق ہمیں چیزوں کو لے کے چلنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ افغان طالبان کو میسج چلا گیا, لیکن بہت مشکل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قمر صاحب ایک ڈیولپمنٹ سر یہاں پر یہ بھی ہوئی ہے کہ جو پریس ریلیز قطری حکومت کی طرف سے ہمارے سامنے آئی تھی, میں نے کھلی ہوئی بھی ہے, اس میں بارڈر کا لفظ یوز کیا گیا تھا, لیکن اب بارڈر کے لفظ کو حذف کیا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کیا گیا ہے یہ افغان طالبان کے مطالبے پر یا ان کے پریشر پر یا ان کے ریکویسٹ پر کیا گیا ہے. پاکستان کا کیا موقف ہے اس پر, اور کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں بالکل, میں نے بھی ابھی ایکس پہ دیکھا ہے, یہ انہوں نے اپنی پوزیشن چینج کی ہے. شاید اس کے اوپر یہ بات, اس کو بارڈر لفظ ہٹانے سے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی یا دہشت گرد جماعتوں کے حوالے سے یہ بات تھی کہ وہ افغان بارڈر کے اوپر موجود ہیں, پاک افغان بارڈر کے اوپر, تو سارا فوکس ان دہشت گرد جماعتوں پہ نہ جائے, ایک لارجر کنورسیشن ہو. شاید افغان طالبان یہ تاثر دینا چاہتے کیونکہ پاکستان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. پاکستان نے صرف ایک ہی بات کی کہ یہ دہشت گرد گروپ جو ہیں ان کو آپ ٹیک کیئر کریں, انہیں پاک افغان بارڈر سے پیچھے لے کے جائیں, اور ان کے اوپر اپنا کوئی فتویٰ دیں, کوئی ڈگری لے کے آئیں, اپنی کوئی پولیٹیکل کمٹمنٹ دیں, تاکہ یہ کبھی بھی آپ کی سرزمین استعمال نہ کریں. اور کیونکہ یہ بارڈر پہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں اور آپ کو پتہ ہے یہ بارڈر کے اوپر ہے, پاک افغان بارڈر کے اوپر. قمر صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں, حکومت کا کیا موقف ہے سر اس پر, وہ بھی ذرا لے لیتے ہیں. افنان صاحب, ایک تو یہ والا سلسلہ, یہ جو بارڈر ورڈ کو حذف کیا گیا ہے, اس کے بارے میں بھی بتائیے گا, اور ساتھ ساتھ یہ کہ اب 6 دن کے بعد دوبارہ استنبول میں ایک اور میٹنگ ہونی ہے, تفصیلی میٹنگ ہونی ہے, تو اس میٹنگ میں کیا ہوگا سر؟ آیا کیا افغان جو طالبان ہیں وہ کچھ ایکشنز کر کے پاکستان کے سامنے رکھیں گے, یا پھر پاکستان اپنی جانب سے کوئی ان کو لسٹ فراہم کرے گا, یا پاکستان ان کو بتائے گا کہ کیا ایکشن پلان ہے یا کیمپس کہاں پر موجود ہیں, ہوگا کیا نیکسٹ میٹنگ میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ایک فریم ورک ایوالو کیا جائے جس کے تحت یہ جو بھی معاملات ہیں اس کے اندر افغانستان اور پاکستان مل کے اس کی ریزولوشن کریں, اور یہ جتنے بھی حملے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو یا تو ہونا اگر ہوں تو پھر ایک فریم ورک ہو جس کے تحت جو بھی ان کے جنہوں نے کیے ان کو جو ہے وہ سزا دی جا سکے, تاکہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو روکا جائے. اور اس کے لیے حکومت پاکستان نے ایک بڑا ایک بہادرانہ سٹانس لیا ہے اور بڑا دو ٹوک سٹانس لیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے کہ یہ اس طرح کراس بارڈر ریڈز ہوتی ہیں, اور وہ آپ کے لوگ جو ہیں, اس کی ویڈیوز موجود ہیں کہ آپ کے جو ٹی ٹی پی کے ہیڈ ہے وہ آپ کی جو
کسی گورنر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کبھی نماز پڑھ رہا ہے, کبھی عید کی نماز پڑھ رہا ہے. یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. پھر آپ یہ نہ کہیں کہ ہم ان کو شیلٹر نہیں کر رہے, پھر شیلٹر تو آپ کر رہے ہیں. تو پھر یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے ہی اس کے اوپر ہوا ہے, اور انہوں نے اس کے اوپر کہا ہے, اس ایگریمنٹ میں بھی کہہ دیا ہے کہ جی ہم یہ ان کو نہیں, مطلب سپورٹ نہیں کریں گے, حمایت نہیں کریں گے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک اچھا سٹیپ ہے ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور یہ جو بارڈر والا معاملہ, دیکھیں بارڈر والا معاملہ, دیکھیں جو بارڈر والا معاملہ ہے, دیکھیں یہ ایک بات ان کو سمجھنی پڑے گی کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ امیجنری لائن ہے بٹوین پاکستان اور افغانستان, تو دین پھر امیجنری لائن جو ہے نا ون وے نہیں ہوتی نا. امیجنری لائن تو پھر ٹو وے ہوگی نا. پھر جب ہم بھی جائیں گے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ امیجنری لائن آپ نے کیوں کراس, بھئی آپ ادھر سے ادھر جائیں گے تو پھر ادھر سے واپس بھی جائے گا کوئی نہ کوئی. تو یہ امیجنری لائن والا جو معاملہ ہے یہ ان کے اپنے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور یہ جو دہائیوں سے آپ نے نفرت بھری ہے پاکستان میں, اور غلط جو ہے وہ نیریٹو اپنے لوگوں کے دماغوں میں بھرا ہے, اس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے. کیسے امیجنری لائن ہو سکتی ہے, اتنی بڑی ادھر وار لگی ہوئی ہے, ادھر جو ہے وہ ٹریڈ ریسٹرکٹیڈ ہے, ویزا لگ کے کہتے ہیں لوگ موو کرتے ہیں, امیجنری لائن نہیں ہے وہ. اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ کور آف دا پرابلم بھی یہی ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بار بار یہ ایشو واپس آ رہا ہے. اور جب اس کو ایڈریس ہم نے کرنے کے لیے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل بارڈر ہے, ڈیورنڈ لائن, اور ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور آپ کو بھی کرنا چاہیے, پروٹوکولز کو بھی فالو کرنا پڑے گا. اور دیکھیں اگر بات یہ ہے کہ کیونکہ پشتون ٹرائب دونوں طرف رہتے ہیں اس لیے امیجنری لائن ہے, تو پھر جو باقی ساری لائنز ہیں ان میں بھی تاجک ادھر بھی رہتے ہیں ادھر بھی رہتے ہیں, ازبیک ادھر بھی رہتے ہیں آپ کے ملک میں ادھر بھی رہتے ہیں, ترک ادھر بھی رہتے ہیں ادھر بھی رہتے ہیں, اسی طرح پرشینز ادھر بھی رہتے ہیں ادھر. تو پھر تو پوری امیجنری ہوگی نا. آپ کے جس لاجک کے اوپر آپ ایک بارڈر کو ڈیفائن کر رہے ہیں, اسی لاجک پہ باقی بارڈر بھی ڈیفائن ہوں گے نا. صحیح. میں دوبارہ آتی ہوں آپ کی طرف, کہ کیونکہ بہت ساری چیزیں پھر اسی سارے سیناریو میں لیا گیا, پھر بارڈرز کو بھی کلوز کیا گیا, جو ٹریڈ ہو رہی تھی اس کو بھی کلوز کیا گیا, پھر لوگوں کو نکالنے کی بھی بات ہو رہی ہے. اب ان ساری چیزوں کا کیا ہوا, کیونکہ اس میں ابھی کلیئرٹی نہیں آئی ہے اس معاہدے کے بعد. مینا خان صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر سب سے پہلے تو مجھے اسی سارے معاملے پر فرمائیے, تحریک انصاف مسلسل مذاکرات کے ذریعے معاملات کا حل چاہ رہی تھی. کل مزمل اسلم صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے, جنہوں نے اس میٹنگ میں شرکت بھی کی جہاں وزیر اعظم صاحب نے اس سارے معاملے پر بات کی تھی, اور انہوں نے کافی خوشکن باتیں ان کی طرف سے کی گئی تھی. تو اب ساری چیزیں اسی طرح سے ہو رہی ہیں جس طرح سے آپ لوگ چاہ رہے تھے. اب پاکستان تحریک انصاف مطمئن ہے, کے پی حکومت اب وزیر اعلیٰ مطمئن ہے, کیونکہ آپ ان کے قریبی سمجھے جاتے ہیں. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں, جو سالوں سال سے اس موقف کے اوپر کھڑے تھے کہ جب بھی آپ کہیں پہ ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے سب سے پہلا راستہ وہ مذاکرات کا ہے. اور دنیا کے اندر آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ بھی ڈسپیوٹ آیا ہے تو وہاں پہ مذاکرات ہی کامیاب ہوئی ہیں اور اس کو ہی جو ہے وہ فتح ہوئی ہے. آج کل جو دوحہ کے اندر ہمارے مذاکرات ہوئے افغان گورنمنٹ کے ساتھ, تو وہ بڑا خوشائند بھی ہے اور اس کو ہم سراہتے بھی ہیں, اور وہ چیئرمین عمران خان صاحب کے موقف کی تائید بھی ہے اور فتح بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے مزید آگے لے کے جانا چاہیے, اس کو نتیجہ خیز اور مؤثر کن بنانا چاہیے. ہماری یہ اپنے اس کے اندر یہ تجویز ہوگی, جیسے یہ سینیٹر صاحب نے کہا کہ کیونکہ ہم پشتون ٹرائب جو ہیں پرٹیکولرلی قبائلی علاقہ جات, ہم بارڈر شیئر کر رہے ہیں ان کے ساتھ, ہمارے روایات ایک جیسے ہیں, اور ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہا ہے, بینیفیشریز بھی ہم ہیں. اگر یہ معاہدہ انشاءاللہ کامیاب ہو جاتا ہے, اور اگر خدا نخواستہ معاملات خراب ہوتے ہیں تو افیکٹ بھی ہم ہوتے ہیں. تو اس میں ہماری یہ تجویز ہوگی کہ ان تمام مذاکرات کے اندر ایک سٹیک ہولڈر کے طور پہ اگر قبائلی عمائدین اور صوبائی حکومت کو بھی شامل کیا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مزید نتیجہ خیز اور مؤثر کن ہوگا. صحیح. قمر چیمہ صاحب مجھے فرمائیے گا سر, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ٹھوس اور قابل تصدیق نگرانی کا طریقہ کار چاہتے ہیں. تو سر یہ اور سی ہوگا کیسے سر؟ کیا اس میں کوئی انٹرنیشنل انوالومنٹ دیکھ رہے ہیں, جیسے قطر یا ترکی جو معاہدے کا حصہ تھے, یا پھر دونوں ممالک افغانستان اور پاکستان یہ خود ہی میکنزم ڈیسائیڈ کریں گے, کرنا کیسے ہے؟ دیکھیں فرینکلی سپیکنگ آپ افغانستان پہ تو اعتبار نہیں کر سکتے, کیونکہ 4 سال میں آپ کو پتہ ہے تقریباً 4000 سے زیادہ پاکستان نے جانے دی ہیں, اور افغان طالبان سے آپ نے ایک دفعہ بھی ایسا لفظ نہیں سنا
کہ وہ آپ کے ساتھ یہ سمپتھی شو کر رہے ہوں کہ ہاں ہماری غلطی ہے. بند کمرے میں بیٹھ کے جب انٹرنیشنل پارٹنرز بیٹھتے ہیں تو یہ ضرور کہتے ہیں کہ TTP کو ہم مینیج کریں گے. اس سے پہلے اب تو قطری اور اماراتیز جو ہیں انہوں نے مل کے ان کو کوشش بھی کی کہ یہاں سے لوگوں کو نکالیں اور کہیں اور جا کے سیٹل کریں پاک افغان بارڈر کے اوپر سے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جب تک انٹرنیشنل بیچ میں فورسز نہیں آتی, جس طرح ترکی کو شامل کیا گیا ہے یا قطر کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ 2 کم از کم ایسی ریاستیں ہونی چاہیے. یہ پاکستان نے بہت اچھا قدم اٹھایا کہ ایٹ لیسٹ 2 ریاستوں کو انگیج کیا, نہ کہ ایک کو, کیونکہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 2 ہونے چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر 2 ریاستیں فورس کریں اور امپلیمنٹ کروائیں وہ تمام بات چیت جو آئندہ آنے والے دنوں میں ہوگی, کیونکہ جو ابھی تک ڈیٹیلز آئی ہیں وہ ڈیٹیلز کافی نہیں ہیں. یہ ایک جنرل سی سٹیٹمنٹ ہے کہ جی سیز فائر ہو گیا اور ہم دوبارہ 25 کو ملیں گے. تو جو براڈر انگیجمنٹ ہے اس کو بھی عوام کے سامنے لایا جانا ہے کہ یہ کس طرح چیزیں ہوں گی. سو ہمیں بالکل اعتبار نہیں ہے, اور ہمیں گھر میں بھی دیکھیں ایک اس وقت مومنٹم بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ مومنٹم یہ ہے کہ ایک جوائنٹ ایک کامن کنسنسس ہونا چاہیے. طالبان جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر دراڑیں ہیں, ہمارا ایک پاکستان کے کچھ طبقہ کوئی بات کر رہا ہے, کچھ طبقہ کوئی بات کر رہا ہے, تو ان کو سپیس ملتی ہے اپنی مرضی کرنے کی. پھر وہ ڈیورل لائن کی باتیں بھی کرتے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں. سو ہمیں یک زبان ہو کے پورے پاکستان کو آواز دینی ہے. سو یہ جو دھڑے ہمارے ہیں یہ دڑے طالبان کو مضبوط دشمن فائدہ اٹھاتا ہے سر جب اندر دراڑیں ہوتی ہیں. بالکل آپ کی بات درست ہے. افنان صاحب اسی بات کو میں بڑھاؤں گی آگے. ایک تو وہ جو بارڈر والی جو بات کر رہے ہیں اور مینا خان صاحب جو تجویز دے رہے ہیں اس تجویز کو رسپونڈ کیجئے گا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ سر جب یہ حالیہ کشیدگی ہو رہی تھی اس وقت سیز فائر ہوا, لیکن سیز فائر کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں سے کارروائی کی گئی, اور جب وہاں سے جو کچھ کرنے کی کوشش پاکستان نے تسلی کروائی, جواب دیا درست طریقے سے. تو سر اب یہ معاہدہ ہو جانے کے بعد کیا ہوگا؟ اگر وہاں سے کوئی کسی قسم کی کوئی جسارت کی جاتی ہے تو کیا ہم یہ توقع کریں گے کہ جو طالبان کی حکومت ہے وہ اس پر ایکشن لے گی, یا پھر پاکستان خود اپنا جواب دے گا؟ دیکھیں جو نیو نارمل ہم نے سیٹ کیا اس کے اندر تو یہی ہے کہ اگر وہاں سے حملہ ہوگا تو پھر اس کا جواب دیا جائے گا. یہ ضرور میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر وہاں سے حملہ ہوتا ہے اور ادھر وہ لوگ پکڑ کے ہمیں دے دیتے ہیں یا جو بھی لوگ ہیں ان کے خلاف وہ ایکشن لیتے ہیں, تو ظاہر ہے ہم لاجیکلی معاملے کو دیکھ کے چلیں گے. کوئی ہم نہیں چاہتے کہ جنگ ہو یا خون خرابہ ہو, لیکن یہ جو ہے یہ نہیں ہو سکتا. وہ دن ختم ہو گئے. اور اس پہ تیسری چیز یہ بھی ایڈ کر لے کہ کیا پھر ثالثوں کو بھی انگیج کیا جائے گا؟ تو پھر فریم ورک میں تو پھر ساری بات ہوگی نا, وہ ایویڈنس کے ساتھ ہی ہوگی. وہ پورا فریم ورک میں یہی ایوالو کرنے کی جو بات کر رہا ہوں یہی ہے کہ اس میں ثالث بھی ہوں گے, تاکہ ان کو معلوم ہو کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. اور یہ وہ دن اب ختم ہو گئے ہیں کہ آپ پہ حملے کیے جا رہے ہیں اور ہم ان کو بار بار بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ ہو رہا ہے اور آگے سے کچھ نہیں ہو رہا. یہ جو تھا نا یہ معاملہ اٹ از اوور. یہ اب مزید اور نہیں ہو سکتا. اور ان کی جو تجویز دیکھیں میرا خیال ہے اچھی تجویز ہے کہ اس میں قبائل اگر اپنی کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں تو معاملات کو تمام جو پارٹیز ہیں, اور ان میں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قبائل جو وہاں پہ رہتے ہیں وہ ایک میجر سٹیک ہولڈر ہے اس کے اندر, تو ان کی تجاویز جو ہیں جو جائز ہیں اس کو ہم آن بورڈ لینے کے لیے بالکل تیار ہیں. اور ہمارے لوگ ہیں اور ہم ان کے مسائل ہم ہی حل کریں گے, اور کون کرے گا. ایگزیکٹلی جس طرح سے آپ تجویز پہ اتفاق کر رہے ہیں اسی طریقے سے مینا خان صاحب, کل اگین مزمل اسلم صاحب کی بات کروں گی, ان سے جب میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس میٹنگ میں جو تجاویز ان کی جانب سے دی گئیں وزیر اعظم صاحب نے ان سے اتفاق کیا ان تجاویز کے ساتھ. اب وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بند کمروں کے فیصلے جو ہیں وہ عوام پر مسلط نہیں کیے جا سکتے. 25 اکتوبر کو انہوں نے ایک امن جرگہ بھی بلا لیا ہے. تو وہ جس طرح کے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, سچویشن ایسی ہے کہ جو آپ لوگ تجاویز دے رہے ہیں اس پہ اتفاق بھی کیا جا رہا ہے, جو ڈائیلاگز ہو رہے ہیں وہ بھی آپ لوگ چاہ رہے تھے جیسے جس طرح کی جو منشا تھی اس پر عمل درآمد کے طور پر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ایسے اسٹیٹمنٹ سے آپ نہیں سمجھتے کہ تلخیاں بڑھیں گی مینا صاحب؟ دیکھیں مزمل اسلام صاحب نے جو کل میٹنگ میں شرکت کی تھی پرسوں شاید, وہ جو ہے وہ افغان ریفیوجیز کی واپسی اور فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے تھی. اس میں جو ہے افغانستان کے ساتھ مذاکرات کا نہیں تھا. بالکل وہ ہم نے جو وہاں پہ تجاویز رکھی انہوں نے اس کو ریکارڈ بھی کیا اور اس کے لیے میکینزم بنانے کا بھی اظہار کیا. اور باقی جو سینیٹر صاحب نے کہا خوشائند ہے اگر یہ ہماری تجاویز مانتے ہیں. باقی بند کمروں والا معاملہ جو ہے وہ یہ جو ہے اس کے متعلق بھی ہے, اور جو آپریشن کے حوالے سے وہ بھی ہے. ہم یہی چاہتے ہیں, ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے ساتھ جو ہے ہیڈ آن ہیڈ آئے, اور کسی کے ساتھ جو ہے ہم چاہیں گے
کہ ہم دوسری چیزوں کے اوپر بات کریں, ہم اپنے NFC کے اوپر بات کریں, اپنے NHP کے اوپر بات کریں, اپنے صوبے کے حقوق کے اوپر بات کریں, لیکن جہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ امن و امان کا ہو, جہاں پہ ہمارے لوگ مر رہے ہوں, جہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج ہو, جہاں پہ بمباری ہو, تو وہاں پہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ آپ اپنے طور پہ پالیسی نہ بنائیں, پرٹیکولرلی جو آپریشن کے حوالے سے ہیں قبائلی علاقہ جات میں, بلکہ جو بھی آپ نے کرنا ہے. دیکھیں یہ ملک, اس ملک کے اندر اگر خان صاحب مجھے یہ فرمائیے, یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو مذاکرات میں جس طرح سے معاہدہ ہو گیا اس کو مجھے مکمل کرنے دیں. تو اگر تو آپ نے جو بھی کرنا ہے, جو بھی کاروائی کرنی ہے, وہاں کے سٹیک ہولڈرز میں کون ہے؟ قبائلی عمائدین. وہاں کے سٹیک ہولڈر کے اندر آپ کے سیاسی جماعتیں, وہاں جو منتخب نمائندے ہیں وہ صوبائی حکومت, ان کے ساتھ آپ بیٹھے اور آپ ان کے ساتھ جو بھی فارمولا بنائیں گے وہ ہمیں قابل قبول ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن قمر چیمہ صاحب کی وہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت نا سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے, ایک اسٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر جب دڑاڑے ہوتی ہے تو پھر دشمن فائدہ اٹھاتا ہے. بہت بہت شکریہ, آپ تینوں معزز مہمان پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. پروگرام کے اس حصے میں ذرا پاکستان پیپلز پارٹی کے معاملات کو ڈسکس کر لیتے ہیں. کل ان کا CEC کا اجلاس ہوا, جس میں اجلاس کے بعد پھر شیری رحمان صاحبہ, ندیم افضل چند صاحب, یہ لوگ آئے, انہوں نے پریس ٹاک کی اور اس میں بتایا کہ اب وہ 1 مہینے کا انہوں نے ٹائم دیا ہے اور اس ٹائم کے بعد وہ دیکھیں گے, ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے. البتہ پیپلز پارٹی اراکین نے حکومتی اتحاد چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے. ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے لیے سیاسی خودکشی سے کم نہیں ہے. اراکین کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اب حکومت کا ساتھ دینا پیپلز پارٹی کی یہ ضرورت ہے یا یہ مجبوری ہے. اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں حسن مرتضیٰ صاحب, رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, مجھے جوائن کریں. آپ کے بے حد شکر گزار حسن صاحب. CEC اراکین نے حکومت سے علیحدگی کا مطالبہ کیا ہے, اس پر پیپلز پارٹی کی قیادت کا رد عمل کیا تھا سر؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر مختلف رائے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. اس میں یقیناً کئی لوگ ہیں جو یہ رائے رکھتے ہیں کہ ہمیں PMLN کے ساتھ یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. ہم خود وفاق کی جماعت ہیں اور ہمیں اپنا علیحدہ سے کرنا چاہیے. لیکن اس پہ قیادت کو یہ پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے اور ان کے قیادت کا ہی ویژن ہوتا ہے جس پہ پارٹی چل رہی ہوتی ہے. وہ حالات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو جغرافیائی صورتحال ہے, ہمارے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ ہمارے کیسے حالات ہیں, اس ملک کے اندر جو بے روزگاری ہے, جو لا اینڈ آرڈر ہے, جو دیگر ایشوز ہیں, ہمارے اندرونی جو انتشار ہے بہت بڑا, یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور اسی لیے پریزیڈنٹ صاحب کو یہ اختیار دیا ہے CEC نے کہ وہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, حالات کو دیکھتے ہوئے, دوسرے جو لوگ ہیں جو ہمارے اتحادی ہیں ان کے ساتھ سارا بات چیت کے ذریعے وہ معاملات کو لے کے اور پھر ان کو CEC میں رکھ کے اس پہ ہم کریں گے. یہ چیزیں ہیں ساری. سر جو آپ کا حکومت کے ساتھ معاہدہ ہے اس پر عمل درآمد کے لیے اب آپ نے 1 مہینے کا وقت دے دیا ہے نا حکومت کو, اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو اس صورت میں پھر آگے کیا ہوگا اور نکات کیا ہیں اس کے؟ دیکھیں وہ جب بھی کوئی اتحادی حکومتیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر شرائط رکھی جاتی ہیں اور وہ تحریری جو ہماری معاہدہ ہوا اس میں کوئی 20-21 شکیں موجود ہیں جس میں مختلف چیزیں ہیں, جس میں بلدیاتی انتخابات ہیں, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہیں, بے روزگاری کے حوالے سے ہیں, اکانومی کے حوالے سے ہیں. تو اس قسم کی جو چیزیں ایگریکلچر کے متعلق اچھا حسن صاحب, یہ مطالبہ آپ کا نیا نہیں ہے, جب سے حکومت بنی ہے تب سے آپ پاور شیئرنگ کی پنجاب میں بات کر رہے ہیں, تو کس طرح کی پاور شیئرنگ چاہ رہے ہیں سر؟ نہیں, پاور شیئرنگ ہے ہی نہیں ہے. دیکھیں اس کو اگر پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے تو اس میں کون سی پاور ہے جو ہمیں ایکسٹرا مل جانی ہے؟ اگر پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہماری ایک کامیاب ایگریکلچر پالیسی ہونی چاہیے, کون سی اس میں پاور شیئرنگ مل جانی ہے ہمیں؟
اگر ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج جو ہے یہ پاکستان کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بیرونی ممالک کی وجہ سے ہے، ان کی جو انڈسٹریلائزیشن ہے ان کی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج کی جو سختیاں ہم بھگت رہے ہیں اس پہ ہمیں مؤثر آواز بننا چاہیے. اس میں کون سی پاور شیئرنگ ہے؟ جو پاور شیئرنگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر اپنا ڈی سی لگوانا چاہتی ہے، اپنا ڈی پی او لگوانا چاہتی ہے، یہ بالکل تاثر غلط ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کوئی اس قسم کی پاور شیئرنگ نہیں مانگ رہی. سر ابھی آپ لوگوں کا ایک بڑا مطالبہ یہ تھا کہ جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی مدد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کی جائے، تو اس پر عمل درآمد کی یقین دہانی ملی ہے کیا آپ کو؟ دیکھیں ایسی چیز نہیں ہے، یہ بھی ایک پروپوگنڈا ہے جو پنجاب حکومت کی طرف سے آیا، جو سی ایم صاحبہ کی طرف سے آیا، یہ بھی ایک پروپوگنڈا ہے. بیسٹ کیا کوئی پیپلز پارٹی کا پروگرام ہے؟ وہ حکومت پاکستان کا پروگرام ہے. چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سوچا کہ ہم نے، جب آپ کو یاد ہوگا جب مالاکنڈ آپریشن ہوا، پھر اس کے بعد سیلاب آیا 2008 سے 13 تک، ایک بہت بڑی تعداد آئی ڈی پیز کی شکل میں پورے ملک کے اندر پھیلی، اس کو واپس ہم نے ان کی ری ہیبلیٹیشن، ان کی واپسی، ان کی امداد فل فور ہوئی اور لوگ عزت کے ساتھ 2-3 مہینے کے اندر اپنے گھروں میں جا کے سیٹل ہو گئے. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ مشورہ دیا کہ بسپ کے اندر تمام ڈیٹا پورے پاکستان کا موجود ہے، آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو پاورٹی لائن سے نیچے ہے بسپ کے پاس صرف ان کا ڈیٹا ہے. اتھینٹک ڈیٹا جو ہے وہ ہر علاقے کا بسپ کے پاس موجود ہے. ہماری یہ رائے تھی کہ فل فور ان کو امداد دی جا سکتی ہے گھر جو بیٹھے ہوئے ہیں. جی تو پھر آپ کے مطالبے پر یقین دہانی کروائی ہے اس پہ عمل درآمد کی پنجاب تو حکومت نے؟ حکومت پنجاب سے بات ہی نہیں ہوئی. پریزیڈنٹ صاحب بات کریں گے تو وہ پرائم منسٹر صاحب سے ہی کریں گے یا جو دیگر ان کے ذمہ داران ہیں ان سے بات چیت ہوگی. تو کوئی اس لیول کا نہیں ہے جس لیول پہ آپ اتحادی حکومت میں ہو تو آپ کو اپنے اتحادیوں کے ساتھ ایک کمفرٹ لیول جو ہے وہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ پی ایم ایل این مزاجن ایسی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی موٹی چونٹیاں کاٹنے سے ان کو تکلیف محسوس ہوگی، سیکیورٹی ہٹا لو، فلاں کر لو، فلاں کی جو ہے وہ تبادلہ کر دو، فلاں کو جو ہے اس کو یہاں سے اٹھاؤ ادھر رکھ دو. یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی پولیٹیکل موو ہے، حالانکہ اس کو ہم کے زمرے میں تو کہہ سکتے ہیں یہ کوئی پولیٹیکل موو نہیں ہے. تو وہ مزاجن تھوڑے سے انکمفرٹیبل رہتے ہیں کہ ان کی سپیس کوئی نہ لے جائے، کیونکہ وہ ان کو ملی ہوئی بھی تو اسی طرح سے ہی ہے نا، چینا جپٹی کی. سر سچویشن یہ تھی کہ آپ لوگ مطالبہ کر رہے تھے مریم صاحبہ سے کہ وہ معافی مانگے سی ایم صاحبہ، تو اب آپ اس مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے؟ دیکھیں یہ ساری سیریمونیل سی باتیں ہوتی ہیں جی، معافی مانگنا، معافی ہم نے کیا منگوانی ہے؟ اور معافی جب مانگنے کی باری تھی تو جب سی او ڈی سائن ہوا تھا میاں صاحب نے ہمارے سے معافی نہیں مانگی تھی. اس ٹائم وہ جو احتساب الرحمان صاحب تھے انہوں نے معافیاں نہیں مانگی تھیں. تو یہ تو پیپلز پارٹی ہے، یہ ایک بہت بڑا دل رکھنے والی ایک سیاسی جماعت ہے، یہ تو معاف کر دیتی ہے. ہم نے تو وہ جو جنرل ضیاء الحق کے سہولت کار تھے، ہم نے تو ایم آر ڈی کی تحریک ان کے ساتھ بھی چلائی. ہم نے تو اس اصغر خان کے ساتھ بھی بیگم نصرت بھٹو صاحبہ بیٹھی جو کہتا تھا کہ میں نے کوالہ کی پل پہ بھٹو صاحب کو پھانسی دینی ہے، ہم نے تو اس کے ساتھ بھی بیٹھ کے بحالی جمہوریت کی جدوجہد کی. لیکن پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ کوئی ہم سے معافی مانگے یا کوئی، یہ تو ان کو خود سے جب گردن پہ چھری آتی ہے نا تو پھر خود معافیاں مانگتے ہیں. سی او ڈی پہ کس سے معافی مانگ کے اس ملک کے اندر دوبارہ سیاست کرنے کے لیے کون لایا؟ یہ تو جب بی بی شہید ہوئی تھی اس ٹائم بھاگ گئے تھے، یہ تو اس ٹائم نزدیک نہیں آتے تھے الیکشن کے، بائیکاٹ کرتے تھے. زرداری صاحب ان کو منا کے لائے کہ نہیں بائیکاٹ نہیں کرنا، ہم نے الیکشن لڑنا ہے، ہم نے اس پاکستان کو اکیلا نہیں چھوڑنا.
حسن صاحب ذرا یہ بھی فرمائیے گا، پنجاب میں بلدیاتی قانون میں ترمیم کی گئی ہے جس میں غیر جماعتی انتخابات کی بات کی گئی ہے، بعد میں اراکین کے پاس موقع ہوگا کہ وہ کسی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں، اس ترمیم پر کیا رائے رکھتی ہے پیپلز پارٹی سر؟ انہیں تو جماعتی چاہیے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ایک نیا ایسا کوئی ہم ہرڈل ڈالیں. ہم کہتے ہیں کہ فل فار الیکشن کرواؤ اور ایک مضبوط اور با اختیار بلدیاتی نظام دیں آپ اس صوبے کو. اس صوبے کو ضرورت ہے، یہ 13 کروڑ کا صوبہ ہے. انتظامی بنیادوں پر اگر آپ پاس ڈیوالو کریں گے، نچلی سطح پر آپ چیزوں کو لے کر جائیں گے، تبھی یہ مسائل ایڈریس ہو سکتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ سینٹرلائز کرتے جائیں چیزوں کو اور صرف تخت لاہور سے یہ چیزیں چل رہی ہوں تو پھر ہی ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا حسن مرتضیٰ صاحب، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین، بریک کے بعد تو لاہور کی بات کریں گے جہاں جیسے ہی سرد موسم آتا ہے تو پھر آلودگی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب اسی سلسلے میں کچھ اسموک گنز آ گئی ہیں لاہور کی سڑکوں پر، تفصیل سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی ناظرین. کوئکلی بات کریں گے لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پھر سے دوسرے نمبر پر ہے. لاہور میں اینٹی اسموک گنز آ گئی ہیں. اب یہ کس حد تک کارگر ثابت ہوں گی؟ ہر سال جو سچویشن ہم لاہور میں بنتی ہوئی دیکھتے ہیں، آس پاس ملکہ علاقوں میں دیکھتے ہیں، اس سے کیا مختلف ہوگا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ساجد بشیر صاحب جو کہ ترجمان ہیں ماحولیاتی تحفظ ایجنسی برائے پنجاب مجھے جوائن کر رہے ہیں. میں آپ کے شکر گزار ہوں ساجد صاحب. مجھے فرمائیے گا سر، پنجاب حکومت نے کل کانا میں اسموک گن کا تجربہ کیا ہے اور یہ تو صرف ایک علاقے کی بات ہے نا سر، اس سے پورے شہر پر کتنا اثر پڑے گا؟ کیونکہ اس وقت بھی لاہور کا جو AQI تقریباً 200 کے قریب ہے جو انتہائی خطرناک ہے. حسن صاحب، ساجد صاحب. اچھا میڈم، کبھی بھی ہم نے کوئی انالیسس کرنا ہو نا کسی بھی آپریشن کا یا کسی بھی پریکاشنری میجر کا، تو ہم سب سے ہائی اینڈ چوز کرتے ہیں. اب کانا کانسٹنٹلی پچھلے 3-4 دن سے اس کا AQI جو تھا وہ بہت ہائی جا رہا تھا، اور وہاں پر جو PM10 ہے جو جس کو آپ ڈسٹ کے ذرات کی میجرمنٹ کہتے ہیں، اس کی جو ریشو تھی وہ 600 ابو آ رہی تھی. تو اس لیے پھر ہم نے کانا کو چوز کیا اور وہاں پر ہم نے اینٹی اسموک گن کے ذریعے جب نے اسپرنکلنگ کی ہے تو اس نے جو پارٹیکل کو سیٹل ڈاؤن کیا ہے اور اس کے بعد جو AQI کا ڈفرنس آیا ہے اس کا تقریباً ایگریگیٹ جو ویلیو تھا وہ 70% تھا. اور ہم لوگ امید کر رہے ہیں کہ ہم لوگ میکسیمم لیول تک جتنا پریکاشنری میجرز کے ذریعے چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. باقی لوگوں کا بھی ساتھ چاہیے، پبلک کا بھی ساتھ چاہیے، اور ہر طرح سے جو جس کو کہتے ہیں آپ آپشن یوٹیلائز ہم کر سکتے ہیں وہ ہم بروئے کر لے کے آئیں گے. جی اچھا، مجھے ساجد صاحب یہ فرمائیے گا کل جو تجربہ ہوا اس میں ایک تو پانی کتنا لگا، وقت کتنا لگا، اور پھر اس کا جو اثر ہے وہ کتنی دیر تک رہا؟ اچھا میڈم، اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جو فیروزپور روڈ ہے نا اس کا 5.7 کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے نا مین روڈ کا، اس کو کھودا ہوا ہے، وہاں پائپ لائن کو ڈل رہی ہے. اب کیونکہ وہاں مٹی بہت زیادہ اڑ رہی ہے گاڑیوں کی وجہ سے، تو جو AQI کے ریشو کے اندر PM10 کی ریشو تھی نا وہ بہت زیادہ ہائی آ رہی تھی. تو یہاں پر پھر ہم نے جو ہے وہ 7 مشین جو ہے اینٹی اسموک گن وہ ہم نے ڈپلوائے کی، اور ہر مشین نے ایک سائیکل وہاں پر پورا کیا. ایک جو مشین ہے وہ تقریباً 12,000 لیٹر جو پانی ہے وہ یوٹیلائز کرتی ہے، اور ایک جو سائیکل ہے وہ تقریباً 1 گھنٹے میں پورا کرتی ہے، جس میں ٹرک 5 سے 10 کلومیٹر کی سپیڈ کے اوپر سفر کرتا ہے، اور وہ پھر 5 سے 7 کلومیٹر کا ریڈیس کور کرتے ہیں مس چلاتے ہوئے. تو اس کا ہم نے جو پیک آر تھا اس کے اندر جب یہ ریشو زیادہ تھی اس کے فوراً بعد ہم نے ان کی ڈپلائمنٹ کی، اور اس کے بعد پھر ہم نے آفٹر آپریشن اور بیفور آپریشن کی جو ہم نے ریڈنگ سی AQI کی اس کو پھر ہم نے میئر کیا، اور یہ سارے پھر اس ایریا کی جو ایئر کوالٹی ہے وہ کتنی دیر تک بہتر رہتی ہے؟ میڈم اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے جو سیٹلمنٹ کا ٹائم ہے نا وہ تقریباً 12 گھنٹے تک کا ہے، اور نارملی آپ کو پتا ہے کہ ڈے ٹائم ارلی مارننگ کے اندر AQI کی ریشو بڑھتی ہے، کیونکہ جب جو ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو پلوٹنٹس جو ہیں وہ ہوا کے ساتھ اوپر چلے جاتے ہیں، مگر جو شام کا ٹائم آتا ہے پلوٹنٹس نیچے آتے ہیں، اور مارننگ ٹائم پیک ٹائم سپین ہوتا ہے جو 6 AM سے لے کے 11 AM تک کا ہوتا ہے. تو اس دوران میں ہم ساری ڈپلوائمنٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد سے نیکسٹ جو کمنگ آ رہا ہے نا 12 آور کا سائیکل وہ کلیئر رہتا ہے. سر ہائپوتھیٹیکلی مجھے بتائیے گا کہ اس وقت اگر 190 ایئر کوالٹی ہے اور اگر یہ پورے لاہور میں ان گنز کا استعمال کیا جاتا ہے، اسپرے کیا جاتا ہے، تو کتنا نیچے لے کر آ سکتے ہیں آپ اس انڈیکس کو سر؟ ہم اس کے اندر دیکھیں میڈم PM10 اور جو PM2.5 ہے نا اس کی سیٹلمنٹ میں یہ
बहुत जिसको कहते हैं ना प्रैक्टिकली हमने प्रूव किया है। अभी इससे पहले जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था वो जेल रोड पे किया था। जेल रोड का AQI काफी ज्यादा था और वहां पर भी हमने सेम प्रैक्टिस की और वहां पर भी जो PM10 और जो PM2.5 की रेशियो थी उनमें तकरीबन 30 से 40% की रेशियो कमी थी। और ये जो आप बात कर रही है पूरे शहर के अंदर अगर हम इसको करते हैं तो हम लोग इनको पूरे शहर के अंदर ही डेली मूव कर रहे हैं। हमारी एक टेक्निकल कमेटी बनी हुई है लैब विंग की, वो पूरे इलाके का हमें पूरे लाहौर का AQI बताती है और वो बताती है टॉप पे काना है, सेकंड पे शादरा है, थर्ड पे बेदिया रोड है, फोर्थ पे बरकी है। उसके हिसाब से इन कैनन्स की डिप्लॉयमेंट कर दी जाती है। अब लाहौर के अंदर 10 टाउन है। यानी आप मुझे शॉर्टली ये बता सकते हैं कि पिछले साल जो लाहौर का हाल था, अगर इन्हीं गन्स को इस्तेमाल किया जाता है पूरे लाहौर में, हालांकि गाड़ियां आपके पास 15 हैं, ये भी एक सवाल है कि ये होगा कैसे, लेकिन अगर किया जाता है इस्तेमाल तो पिछले साल से बेहतर होगी सिचुएशन इस साल? मैडम पिछले 15 दिन के अंदर इन गाड़ियों ने लाहौर के अंदर 5843 किलोमीटर जो है ना वो ड्राइव किया है। यानी कि आप 20 चक्कर कराची के लगा सकती हैं आने जाने के, और ये सिर्फ इन्होंने लाहौर के अंदर ट्रेवल किया है। तो ये 15 गन्स जो है ना ये मोर देन इनफ है। पिछले साल से इस साल एयर क्वालिटी बेहतर होगी सर? मैडम बिल्कुल बेहतर होगा अगर हमें माइग्रेटेड स्मोक ने इफेक्ट ना किया जो ईस्टर्न कॉरिडोर की वजह से इंडिया की तरफ से आता है। अगर विंड डायरेक्शन की स्पीड कम रही और शबल बरिंग पे थोड़ा कंट्रोल रहा तो इंशाल्लाह लास्ट ईयर वाली सिचुएशन ही बनेगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप पीर साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे और उम्मीद करते हैं कि जो ये काविश की जा रही है ये लाहौर वालों के लिए कारगर साबित हो, बेहतर साबित हो और जो एयर क्वालिटी है उसके लिए बेहतर साबित हो। वक्त ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी जुमे को। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।